अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं अता रफ़ी और मैं आपको अपने इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स जिसका नाम है एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर में खुशामदीद कहता हूं। और ये कोर्स आपके सामने englishpadho.com की जानिब से पेश किया जा रहा है और ये है हमारा 7वां सबक। आज के सबक में हम बात करेंगे वर्ब के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटी सी बात आपके सामने करना चाह रहा हूँ कि आपने कई लोगों को देखा होगा कि वो इंग्लिश लैंग्वेज कोर्सेज कर चुके होते हैं लेकिन फिर भी उन्हें कोई ख़ास कामयाबी नहीं होती। एक ही सेंटर में, एक ही लैंग्वेज सेंटर में कई लोग कोर्स करते हैं, कई उसमें कामयाब हो जाते हैं, कई नाकाम हो जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि नाकाम होने वाले लोग नाकाम क्यों होते हैं? मुमकिन है आपके जहनों में इसका जवाब आ रहा हो कि बाज़ लोग ज़हनी तौर पे कमज़हन होते हैं, कमज़ोर होते हैं और तालीमी काबिलियत अच्छी नहीं होती। बहुत सारी बातें आप कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि इन सारी बातों में एक जो अहम पॉइंट है हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, वो ये कि ये सारी वजूहात हो सकती हैं लेकिन जो सबसे मरकज़ी वजह होती है वो होती है स्टूडेंट का, तालिब इल्म का उस कोर्स के अंदर दिलचस्पी ना लेना। ये सबसे बुनियादी वजह होती है। ठीक है, आम तौर पर जो कोर्सेज कराए जाते हैं उसके अंदर शुरुआत ऐसी होती है कि हर कमज़ोर और कम पढ़ा लिखा स्टूडेंट भी उसको कवर कर सके, लेकिन शुरू में वो लोग उस कोर्स को हल्का ले लेते हैं और फिर आगे जाके चीज़ें कवर नहीं हो पाती तो वो नाउमीद होकर छोड़ देते हैं। और ऐसे तलबा फिर एक साल बाद दोबारा कहीं और कोर्स कर रहे होते हैं, फिर एक साल बाद कहीं और कोर्स कर रहे होते हैं और हर साल के आखिर में उनका यही शिकवा होता है कि फ़लाँ सेंटर अच्छा नहीं है, फ़लाँ टीचर भी अच्छा नहीं है, फ़लाँ टीचर भी अच्छा नहीं है, और बिलाखिर 8-10 साल इसी में गुजर जाते हैं कोर्सेज़ करते करते। ऐसे स्टूडेंट्स जो है वो 7-8 में भी कोर्स कर रहे होते हैं, मैट्रिक लेवल पर भी कोर्स कर रहे होते हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी टेंसेस पढ़ रहे होते हैं, और इवन ग्रेजुएशन और MA लेवल पर भी मैंने अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि MA लेवल के ऊपर भी स्टूडेंट्स को देखा है कि वो टेंसेस पढ़ रहे होते हैं। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि ये भी एक कोर्स है, यहाँ भी एक पढ़ाने वाला है, यहाँ भी स्टूडेंट्स मेरे सामने हैं, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोर्स के अंदर दिलचस्पी नहीं लेंगे, दिलचस्पी लेने का मतलब ये है जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एक्टिव पार्टिसिपेशन। एक्टिव पार्टिसिपेशन क्या होती है कि आपको जो काम दिया जाता है आप उसको संजीदगी से कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है, अगर आपकी एक्टिव पार्टिसिपेशन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो अगर आप ये समझते हैं कि सिर्फ सबक सुनने से आप इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर लेंगे तो ये आपकी भूल है। जो स्टूडेंट्स ये सोचकर इस कोर्स में शामिल हुए हैं कि हम सिर्फ सबक सुनेंगे, हमें इंग्लिश आ जाएगी, मेरे प्यारो कुछ ना कुछ फ़ायदा यकीनन होगा, लेकिन मेरा मकसद ये है कि आइंदा आपको किसी और इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स की ज़रूरत ना हो, बेसिक लेवल पर ना हो। एडवांस लेवल पर आप जितने कोर्सेज करें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन बेसिक लेवल पर तभी आपकी नीड ख़त्म होगी जब आप सीरियसली इस कोर्स को करेंगे। और मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि ये कोर्स मैंने डिज़ाइन ही ऐसे स्टूडेंट्स के लिए किया है जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई है और वो चीज़ें कवर नहीं कर सके हैं बचपन में या शुरू की उम्र में। तो ये सिर्फ 3 महीने का कोर्स है और वो सारी चीज़ें आपकी कवर करवाना मैं चाह रहा हूँ। ठीक है, तो उम्मीद ये है कि आप इसके बारे में संजीदगी से सोचेंगे। चलें शुरू करते हैं। ये वर्ब क्या होता है? आपको याद होगा दूसरी क्लास में हमने बात की थी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपने नाउन पढ़ा था, प्रोनाउन पढ़ा था, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन के बारे में आपने पढ़ा था। और इसके अंदर नंबर 4 के अंदर आपने पढ़ा था वर्ब के बारे में, और फिर वर्ब की 2 किस्में थी। एक किस्म थी होना जिसको हम बी वर्ब कहते हैं, और दूसरी किस्म थी करना जिसको हम कहते हैं एक्शन वर्ब। ठीक है, आज का सबक हो सकता है आपको थोड़ा सा लंबा लगे, ये लेकिन लंबा नहीं है। इसको मैंने 3 हिस्सों में तकसीम किया है और मैं इसको अलग नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये एक ही मौजू से मुताल्लिक़ है और 3 चीज़ें हैं। तो आप यूँ कर सकते हैं कि हर हिस्से को आप अलग अलग नशिस्त में देख लें। एक हिस्से में ये वाला पार्ट देख लें, अगले हिस्से में अगला पार्ट देख लें और अगले हिस्से में अगला पार्ट देख लें। ठीक है, चलें बहरहाल आगे बढ़ने से पहले एक और बात भी मैं आपको बताता चलूँ कि अभी तक हमने जो हमने टेंसेस पढ़े थे वो आपने पढ़े थे प्रेजेंट बी, पास्ट बी और फ्यूचर बी। ये 3 टेंसेस आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, और इसका मैंने ये कर दिया है कि जो 3 सबक हमने पढ़े थे उसका खुलासा मैंने यहाँ
لکھ دیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کانجوگیشن. کانجوگیشن کہتے ہیں گردان کو. ٹھیک ہے, گردان کیا ہوتی ہے؟ جس کے اندر جملے میں نے اس ٹینس کے اندر جتنے بھی جملے بن سکتے ہیں اس کی مثال میں نے لکھ دی ہے, یا آپ پہلے بھی یاد کر چکے ہیں. تو آپ کیا کریں گے, اس کا پرنٹ لے لیں یا اس کو موبائل یا کمپیوٹر پر کھول کے اس کو دوہرا لیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کو یاد ہونے چاہیے جملے, یہ جملے آپ کو یاد ہونے چاہیے, اور یہ جملے آپ کو یاد اگر آپ کر لیتے ہیں تو پچھلے جو تینوں اسباق تھے وہ آپ کے کور ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, یہ کیوں دیے ہیں میں نے آپ کو, یہ آپ کو دہرائی کے لیے دے ہیں. جب آپ دہرانا چاہیں سبق کو تو ایک ہی صفحے پر آپ کو تینوں چیزیں مل جائیں گی. چلیں, بہرحال اگلا سبق جو ہمارا وہ ورب کے بارے میں ہے. ورب کیا ہوتا ہے؟ ورب فعل کو کہتے ہیں, کام کو کہتے ہیں, اور اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. پہلا ہوتا ہے ایکشن ورب. ایکشن ورب کیا ہوتا ہے اس کی تفصیل آ رہی ہے نیچے. ایکشن ورب کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا, جیسے کہ ایکشن ورب اس کام کو کہتے ہیں جو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے, جیسے کہ سلیپ ہے, اسی طرح واش ہے, سلیپ یعنی سونا اور واش یعنی دھونا. اسی طرح ہم کہتے ہیں ریڈ. ٹھیک ہے, یہ سارے وہ وربس ہیں جو ایکشن ہے, ان کے اندر حرکت پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور نان ایکشن ورب یہ وہی ہے, بی ورب کا دوسرا نام ہے. نان ایکشن کے اندر ایکشن نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا, یعنی بی. ٹھیک ہے, بی ورب کو ہم کہتے ہیں نان ایکشن ورب, اور اس کے 3 ٹینسز الحمدللہ آپ پڑھ چکے ہیں, سمجھ چکے ہیں. اور تیسری قسم ہوتی ہے آگزیلیری. آگزیلیری تیسری قسم ہوتی ہے آگزیلیری وربس. اچھا, ایکشن ورب کسے کہتے ہیں؟ ایکشن ورب وہ افعال ہوتے ہیں جو کسی فعل کے کرنے کو بتاتے ہیں, جس کی مثال میں نے آپ کو بتا دی تھی, جیسے کہ سلیپ ہے, ورک ہے, واش ہے, رن ہے, دوڑنا, کھانا, پینا, چلنا, بات کرنا, سننا, سونا وغیرہ. یہ سارے وربس ایکشن ورب کہلاتے ہیں. اس کی پھر 2 قسمیں ہوتی ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں انٹرانزیٹیو. انٹرانزیٹیو کہتے ہیں فعل لازم کو. یہ وہ فعل ہوتا ہے جو صرف اور صرف اس کو ایک سبجیکٹ چاہیے ہوتا ہے, اس کو آبجیکٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر اس کا آبجیکٹ موجود نہیں ہے کیونکہ اس کو آبجیکٹ کی ضرورت نہیں ہے, یہ صرف سبجیکٹ کے اوپر پورا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے میں کہتا ہوں خالد سلیپس, خالد سوتا ہے, اب مجھے کسی اور بات کی ضرورت نہیں ہے. تو دوسری جو قسم ہے اس کو ہم کہتے ہیں ٹرانزیٹیو ورب. ٹرانزیٹیو ورب وہ وربز ہوتے ہیں, وہ ایکشن وربز ہوتے ہیں جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں فعل متعدی. یہ وہ ورب ہوتا ہے کہ اس کے بعد ہمیں ایک آبجیکٹ کی ضرورت پڑتی ہے. ٹھیک ہے, آبجیکٹ کیا ہوتا ہے میں آپ کو بھی بتاتا ہوں. جیسے میں کہتا ہوں اردو میں, فرض کریں میں کہتا ہوں احمد, یہ آپ کا سبجیکٹ ہے, بلند کرتا ہے یہ ورب ہے. ٹھیک ہے, یہ ورب ہے اور یہ سبجیکٹ ہے. تو میں کہتا ہوں احمد بلند کرتا ہے, احمد بلند کرتا ہے, احمد بلند کرتا ہے. تو آپ پوچھیں گے بھائی کیا بلند کرتا ہے, کیا چیز ہے جس کو بلند کر رہا ہے؟ تو میں کہتا ہوں جھنڈا. ٹھیک ہے, اسی طرح میں کہتا ہوں احمد کھاتا ہے, احمد کھاتا ہے. آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا بریانی کھا رہا ہے, قورمہ کھا رہا ہے, میٹھا کھا رہا ہے, کیا کھا رہا ہے؟ تو احمد کھا رہا ہے کا جواب میں آپ کیا چیز کھا رہا ہے کہہ سکتے ہیں. اسی طرح احمد جھنڈا بلند کرتا ہے, احمد بلند کرتا ہے کے جواب میں آپ کہہ سکتے ہیں بھائی کیا چیز بلند کرتا ہے. اسی طرح میں کہتا ہوں کہ احمد مدد کرتا ہے, تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی کس کی مدد کر رہا ہے احمد. ٹھیک ہے, تو یہ جو ورب ہے ریز یا پھر ہیلپ, جیسے میں نے مثال دی مدد کرتا ہے. اسی طرح میں نے آپ کو کہا کہ احمد کھاتا ہے, احمد ایٹس, تو اس کے جواب میں ہمیں ایک الجھن ہوتی ہے کہ بھائی اگر ہم آبجیکٹ ذکر نہ کریں تو الجھن ہوتی ہے بھائی کیا کر رہا ہے وہ. لیکن اس والے جملے کے اندر سلیپ نے سارا معنی بتا دیا. سلیپ کے بعد ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ہم یہ نہیں پوچھ سکتے احمد کس چیز کو سو رہا ہے, احمد کیا چیز سو رہا ہے, نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے, تو یہی فرق ہے انٹرانزیٹیو اور ٹرانزیٹیو کے اندر. انشاءاللہ جب میں اگلے سبق سے جب میں آپ کو وربز دوں گا تو وہاں پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ٹرانزیٹیو اور انٹرانزیٹیو میں
کیا فرق ہوتا ہے، وہ کیا کام کرتے ہیں. بہرحال آپ نے اتنا یاد رکھنا ہے، ٹرانزٹیو ورب کے بعد آبجیکٹ آتا ہے. ان ٹرانزٹیو کے بعد ہمیں آبجیکٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، پہلی بات کلیئر ہو گئی. ایکشن ورب کے بارے میں آپ نے سمجھ لیا. نان ایکشن ورب، اس کے بارے میں آپ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. یہ چیز آپ سمجھ لیں، میرے خیال میں اس کے اندر کوئی نئی بات آپ کے لیے نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. آگزیلری وربس یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ وہ افعال ہیں جو ایکشن ورب سے پہلے آتے ہیں اور معاون فعل کے طور پر مختلف امور سر انجام دیتے ہیں. تو آگزیلری وربس آپ نے سمجھ لیے کہ یہ کیا کرتے ہیں، ایکشن ورب، یعنی جملے میں جب یہ آئیں گے تو اکیلے نہیں آئیں گے، کسی اور ایکشن ورب کے ساتھ مل کر آئیں گے اور اس سے پہلے آئیں گے اور معاون فعل بنتے ہیں اور کئی سارے کام انجام دیتے ہیں، جیسے منفی جملہ بنانا، سوال بنانا، ٹینس بدلنا وغیرہ وغیرہ، یہ ان کا کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پھر آگزیلری ورب کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں ہیلپنگ وربس اور ایک کو ہم کہتے ہیں ماڈل وربس. آگزیلری ورب کی دوسری قسم ہوتی ہے ماڈل وربس، اور اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ جب ہم ٹینسز پڑھیں گے تو ان کا ذکر اس میں تفصیل سے آ جائے گا. بس اس کو آپ پہچان لیں یہ کون کون سے ورب ہوتے ہیں. یہ کین ہوتا ہے، یہ کوڈ ہوتا ہے، یہ میں ہوتا ہے، مائٹ ہوتا ہے، مسٹ ہوتا ہے، اوٹ ٹو ہوتا ہے، شل ہوتا ہے، شوڈ ہوتا ہے، ول ہوتا ہے، وڈ ہوتا ہے. یہ سارے ماڈل وربس ہیں. یہ کیا کرتے ہیں، یہ کون ہیں، ان کا کام کیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے، اس پر انشاءاللہ اسباق آ جائیں گے. آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ سبق کا پہلا حصہ تھا. اس کے بعد آپ نے اپنے آپ سے سوال پوچھنا ہے کہ ایکشن ورب اور نان ایکشن ورب کے اندر کیا فرق ہے. آپ اس کا جواب دیں. اگر آپ کو مشکل ہو رہی ہے تو اوپر جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں کیا فرق ہے. اور دوسرا سوال آپ اپنے آپ سے پوچھیں گے کہ ہیلپنگ ورب کتنے ہوتے ہیں، کون سے ہوتے ہیں، کیا کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی آپ نے یہاں پڑھا کہ ہیلپنگ ورب یہ ہیں، کتنے ہوتے ہیں آپ ان کو گن لیں، اور کہاں آتے ہیں، یہ ایکشن ورب سے پہلے آتے ہیں، اور کیا کام کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ نے اپنے آپ کو سمجھانا ہے. تیسرا سوال ہے چند ماڈل وربس، آپ اوپر دیکھ لیں کون کون سے ہیں. اچھا، پریزنٹ سمپل کی گردان یاد کریں، اس کی طرف میں آ رہا ہوں ابھی. اور سوال نمبر 5 ہے ہیلپنگ ورب اور بی ورب کے درمیان آپ نے فرق بتانا ہے کہ دونوں میں کیا فرق ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے سبق کا پہلا حصہ تھا. جب آپ یہ والا حصہ کور کر لیں تو پھر آپ نے جانا ہے سبق کے اگلے حصے کی طرف. ٹھیک ہے، سبق کا اگلا حصہ جو ہے وہ ہے ایکشن وربس کے بارے میں. ٹھیک ہے، تو ابھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ ورب کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایکشن ورب، نان ایکشن ورب اور آگزیلری وربس. تو ہم صرف ابھی ایکشن ورب کے بارے میں بات کریں گے. ایکشن ورب جو ہے اس کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ دوبارہ ایکشن ورب کی 2 قسمیں اور ہوتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ریگولر وربس، ریگولر وربس، اور یہ ہے ای ریگولر. یہاں پر آپ 2 آر دیکھ رہے ہیں. بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں ارریگولر، ارے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو آپ پڑھیں گے ایریگولر. 2 آر دیکھ کر آپ نے اس کو اردو کی طرح شد نہیں لگا دینا ہے اس میں. ٹھیک ہے، وہ غلط ہو جائے گا. یہ ہے ایریگولر. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ریگولر ورب کون سے ورب ہوتے ہیں؟ یہ وہ افعال ہوتے ہیں جن کی دوسری اور تیسری فارم پہلی فارم سے بنائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کو یقیناً پتا ہوگا کہ انگلش میں جو ورب ہوتے ہیں اس کی 3 فارمز ہوتی ہیں، یعنی 3 اس کی شکلیں ہوتی ہیں. فارم کا مطلب ہوتا ہے شکل، صورت. ٹھیک ہے، انگلش میں کیا ہوتا ہے، ورب کی 3 شکلیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، پہلی شکل کو ہم کہتے ہیں فرسٹ فارم، دوسری شکل کو ہم کہتے ہیں سیکنڈ فارم، اور تیسری شکل کو ہم کہتے ہیں تھرڈ فارم. نیچے اس کی تفصیل آ رہی ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ ایکشن ورب کی پہلی قسم یہ ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ریگولر وربس. یہ وہ افعال ہوتے ہیں جن کی دوسری اور تیسری فارم پہلی فارم سے بنائی جاتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ واک کا معنی ہوتا ہے چلنا. ٹھیک ہے، اور جب ہم نے اس کی دوسری فارم بنائی تو ہم نے کیا کیا، اس کی آخر میں ای ڈی لگا دیا. اور جب ہم اس کی تھرڈ فارم بنانا چاہ رہے تھے تو ہم نے بھی اس کے آخر میں ای ڈی لگا دیا. تو یہ کیا ہے، ایک ریگولر فارم ہے. واک یہ ایک ایسا ورب ہے جو ریگولر ہے، اس کے آخر میں ہم نے ای ڈی لگا دیا تو ہماری دوسری اور تیسری فارم بن گئی. اسی طرح ورک، ورکڈ،
worked. ٹھیک ہے. اسی طرح پینٹ, پینٹڈ, پینٹڈ. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان تمام افعال کی سیکنڈ اور تھرڈ فارم بنانے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں, ای ڈی لگا رہے ہیں. بعض اوقات ہم صرف ڈی لگا رہے ہوتے ہیں, بعض اوقات ہم صرف ای ڈی لگا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہے ریگولر وربس. اور جو دوسری قسم ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں irregular verbs. irregular verbs کون سے ہوتے ہیں؟ یہ وہ افعال ہوتے ہیں جن کی تینوں فارمز ایک جیسی ہوں یا مختلف ہوں. اب دیکھیں کہ اوپر ہم ای ڈی لگا رہے تھے لیکن نیچے ہم کیا کہہ رہے ہیں, ای ڈی نہیں لگاتے بلکہ یا تو تینوں ایک جیسی ہوتی ہیں یا الگ ہوتی ہیں. جیسے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں پٹ پٹ پٹ. اب ای ڈی والی کہانی نہیں ہے تو اس کو ہم کہیں گے irregular. اسی طرح sit, sat, sat. اب فرسٹ فارم کچھ اور ہے, سیکنڈ کچھ اور ہے اور تھرڈ کچھ اور ہے. اسی طرح ہے drink, drank, drunk. ٹھیک ہے. یہ فرسٹ فارم ہے, یہ سیکنڈ فارم ہے, یہ تھرڈ فارم ہے. تو اس کے اندر آپ کو کیا کرنا پڑے گا, جو ریگولر ورب ہے اس کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ آپ ای ڈی لگا دیتے ہیں تو وہ سیکنڈ اور تھرڈ فارم بن جاتی ہے. لیکن irregular verbs کے اندر پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اس کو آپ کو یاد کرنا ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر کوئی قانون نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ہر لفظ جو ہے وہ جس طرح انگریز بولتے ہیں تو اسی طرح آپ کو بولنا ہوگا, آپ اپنی طرف سے اس کے اندر کچھ نہیں کر سکتے. تو اب یہ بات یہاں رہ گئی کہ ریگولر کا مطلب کیا ہوتا ہے اور irregular کا مطلب لفظی معنی کیا ہوتا ہے. ریگولر کا مطلب ہوتا ہے جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں قاعدے کے مطابق. ٹھیک ہے. یا جس کو ہم عربی میں کہتے ہیں قیاسی. ٹھیک ہے نا, یعنی وہ بات جس کے پیچھے کوئی قاعدہ موجود. تو انگلش زبان میں قاعدہ کیا ہے کہ جب آپ ورب کی فرسٹ فارم کے بعد ای ڈی لگائیں گے تو ورب کی سیکنڈ فارم بن جائے گی, اور اسی ای ڈی کو آپ فرسٹ فارم کے آخر میں لگائیں گے تو ورب کی تھرڈ فارم بن جائے گی. یہ قاعدہ ہے. لیکن بعض ایسے وربز ہیں جو اس قاعدے کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں نہیں, ہماری تو سیکنڈ اور تھرڈ فارم الگ ہوگی یا ایک جیسی ہوگی. تو جو وربز اس طرح کے ہیں تو ان کو ہم کہتے ہیں irregular. تو irregular وہ وربز ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں سماعی. سماعی کا مطلب سنی ہوئی چیز. تو ہمیں یہ وربز کیا کرنا ہوگا, ان وربز کو ہم سنیں گے کہ بھئی اہل زبان ان کو کیسے بولتے ہیں, انگریز اس کو کیسے بولتے ہیں. تو وہ جس طرح بولیں گے اسی طرح ہم اس کو یاد کریں گے, اسی طرح ہم اس کو استعمال کریں گے. تو یہ ہیں آپ کے irregular اور یہ ہیں آپ کے ریگولر. اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون سے ورب ریگولر ہیں کون سے ورب irregular ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کا جواب بہت آسان ہے کہ irregular وربز جو ہیں اس کی دو خصوصیات ہیں. ایک تو یہ کہ یہ عام طور پر استعمال ہونے والے جو الفاظ ہیں زیادہ تر وہ کیا ہیں, وہ irregular ہیں, اور ان کی تعداد تقریباً ہے زیادہ سے زیادہ 200 ہوگی. ٹھیک ہے. اور استعمال ہونے والے بھی تقریباً 40-50 ہوں گے. ٹھیک ہے. اور باقی جو ہیں وہ کم استعمال ہونے والے الفاظ. اور دوسری بات ان کی یہ ہے کہ یہ تعداد میں کم ہے, یعنی مشکل سے 200 ہوں گے. تو اس کی لسٹ انشاءاللہ میں آپ کو دے دوں گا, اور آپ چاہیں تو اس کو اپنے پاس پرنٹ کر کے وقتاً فوقتاً آپ اس کو دیکھ لیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا. اور باقی جتنے ہیں وہ سارے ریگولر. بہت آسان سی بات ہے. اچھا, اور اس حصے کا جو دوسرا عنوان ہے وہ فعل کے صیغے. فعل کے صیغے کیا ہوتے ہیں؟ صیغہ کیا ہوتا ہے؟ صیغہ جو ہے نا یا فارم, اس کے اندر جو آر ہے وہ ہلکا سا پڑا جاتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں فارم. اس کو ہم فارم نہیں بولتے. تو صیغہ جو ہے وہ عربی میں کہتے ہیں فعل کی شکل کو, اور اسی کو انگلش میں کہتے ہیں فارمز. تو اردو میں بھی ہمارے پاس فعل کی شکلیں ہوتی ہیں, جیسے آنا ہو گیا تو اس سے ہم کیا کہتے ہیں, آتا ہے, آتی ہے, آتے ہیں. یہ ساری فارمز ہیں, آنا کی فارمز ہیں. تو اسی طرح انگلش میں بھی ورب کی فارمز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. پہلی فارم کو ہم کہتے ہیں پریزنٹ, دوسری فارم کو ہم کہتے ہیں پاسٹ, اور تیسری فارم کو ہم کہتے ہیں پاسٹ پارٹیسپل. پاسٹ پارٹیسپل. ٹھیک ہے. اور جو چوتھی فارم بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ ہوتی ہے ورنہ اس کی ضرورت نہیں پڑتی, اس کو ہم کہتے ہیں پریزنٹ پارٹیسپل. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ وہ اصطلاحات ہیں جو ہم آنے والے دنوں میں استعمال کریں گے. تو
آپ ان کو یاد تو نہ کریں لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پریزنٹ کون سی فارم ہوتی ہے, پاسٹ کون سی فارم ہوتی ہے, پاسٹ پارٹیسپل کون سی فارم ہوتی ہے, پریزنٹ پارٹیسپل کون سی فارم ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ تھا ہمارے سبق کا دوسرا حصہ. آپ اس کو سمجھ لیں. ابھی اس میں ہم نے 2 ہی باتیں کی ہیں, ایک ہے ریگولر ایریگولر اور دوسری ہم نے بات کی تھی فارمز آف ورب. ٹھیک ہے, نیچے کچھ مثالیں ہیں جیسے میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں. ورک, ورکڈ, worked, working, touch, touched, touched, touching, write, wrote, written, writing, swim, swam, swum, swimming. تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس میں جو اوپر والے 2 ہیں یہ آپ کے ہیں ریگولر. ٹھیک ہے, ریگولر کیوں ہیں یہ؟ کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کے آخر میں ای ڈی آ رہا ہے, اور جو آخری والے 2 ہیں یہ ہیں آپ کے ایریگولر. ایریگولر یہ کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کے آخر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ای ڈی والی کہانی نہیں ہے, بلکہ اس کی جو شکلیں ہیں وہ مختلف ہیں, اس کے صیغے مختلف ہیں. سویم, سویم, سوام, اور اسی طرح رائٹ, روٹ, ریٹن. ٹھیک ہے, چلیں جب یہ حصہ کور ہو جائے تو پھر آپ اگلے حصے کی طرف بڑھ سکتے ہیں. اگلا جو حصہ ہے اس کے اندر ہم بات کریں گے ایکشن ورب سینٹنس. ٹھیک ہے, آپ کو یاد ہوگا جب ہم بی ورب پڑھ رہے تھے تو اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بی ورب کا جملہ کیسے بنتا ہے. اس کے اندر ہم سبجیکٹ لگاتے ہیں, بی ورب لگاتے ہیں اور کمپلیمنٹ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ جب ہم ایکشن ورب کا استعمال کرتے ہیں تو ایکشن ورب کے اندر بھی آپ کا جملہ کیسے بنتا ہے. اس کے اندر بھی وہی طریقہ ہے. سب سے پہلے آپ سبجیکٹ لگاتے ہیں, اس کے بعد آپ ورب لگاتے ہیں, اس کے بعد آپ آبجیکٹ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے, بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو وہاں پر کیا فرق ہے؟ وہاں پر سبجیکٹ ورب کمپلیمنٹ ہوتا تھا, بس اتنی سی بات ہے کہ یہاں پر آبجیکٹ ہوتا ہے, کمپلیمنٹ نہیں ہوتا. تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا سبجیکٹ ہے آئی, ہیلپ آپ کا ورب ہے, علی آپ کا آبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے, جیسے میں کہتا ہوں آئی ہیلپ, میں مدد کرتا ہوں, تو آپ کہیں گے کس کی مدد کرتے ہیں آپ؟ تو میں کہتا ہوں علی کی. تو ہیلپ مدد کرنا, یہ فعل کس کے اوپر ہو رہا ہے؟ کرنے والا کون ہے؟ آئی. اور کس کے اوپر ہو رہا ہے؟ یہ علی کے اوپر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا, اور کام جا کے اس کے اوپر پورا ہو رہا ہے, تو یہ ہے آپ کا آبجیکٹ. ٹھیک ہے, اسی طرح میں کہتا ہوں ہی پلیز, وہ کھیلتا ہے. کیا کھیلتا ہے؟ فٹ بال. تو کھیلنے والا کون ہے؟ ہی. کیا کھیل رہا ہے؟ فٹ بال کھیل رہا ہے. تو پلے جا کے پورا ہو رہا ہے فٹ بال کے اوپر, تو یہ ہے اس کا آبجیکٹ. ٹھیک ہے, اور ان دونوں کو کہا جاتا ہے پریڈیکیٹ. تو یہاں آپ نے دیکھا کہ انگلش میں جو وربز ہوتے ہیں عام طور پر وہ سبجیکٹ, ورب اور آبجیکٹ لیتے ہیں. تو دوسرا جو ہمارے پاس جملہ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ جب انٹرانزٹیو ورب آپ کے پاس ہوگا تو وہاں پر آپ آبجیکٹ نہیں لگا سکتے. کیوں؟ کیونکہ انٹرانزٹیو ورب میں آپ کو آبجیکٹ کی ضرورت نہیں ہوتی, البتہ آپ ایڈوربیل لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, جس کو ہم پریپوزیشنل فریز بھی کہتے ہیں, اور اس کا اصل نام ہے ایڈوربیل. ٹھیک ہے, ایڈوربیل کسے کہتے ہیں؟ آپ نے پہلے بھی پڑھا تھا. ایڈوربیل کہتے ہیں کہ پریپوزیشن اور اس کا آبجیکٹ, ان دونوں کو کہا جاتا ہے ایڈوربیل. ٹھیک ہے, تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں آئی سلیپ, میں سوتا ہوں. اب آپ کو کسی آبجیکٹ کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں بستر میں سوتا ہوں, میں رات کو سوتا ہوں, میں کمرے میں سوتا ہوں. ٹھیک ہے, تو کمرے میں, رات کو, گھر میں, تو اس کے اندر آپ کو کیا چاہیے؟ ایک پریپوزیشن چاہیے اور ایک اس کا آبجیکٹ چاہیے. تو یہ دونوں مل کر کیا بنتے ہیں؟ یہ سلیپ کے معنوں میں اضافہ کر رہے ہیں, ایڈورب بن رہے ہیں سلیپ کے لیے. ٹھیک ہے, اور اسی طرح میں کہتا ہوں کہ ہی شاؤٹڈ, وہ چلایا, ان اینگر, آپ دیکھ رہے ہیں غصے میں, تو ان آپ کا کیا ہے؟ پریپوزیشن ہے, اور اینگر ناؤن ہے, غصے میں, اور یہ دونوں مل کر ایڈوربیل بن رہے ہیں. اور ایڈوربیل جو ہے یہ متعلق ہو رہا ہے کس کے؟ شاؤٹڈ ورب کے. تو آپ نے کیا پڑھا اس کے اندر؟ آپ نے یہ پڑھا کہ اگر ٹرانزٹیو ورب ہو تو اس کے بعد آبجیکٹ آئے گا, اور اگر ٹرانزٹیو ورب نہ ہو, ان ٹرانزٹیو ورب ہو, فعل لازم ہو جس کے آخر میں آبجیکٹ نہیں آ سکتا, تو وہاں پر آپ ایڈوربیل لگا سکتے ہیں.
ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایڈوربیل آپ یہاں بھی لگا سکتے ہیں ٹرانزٹیو ورب کے آخر میں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ اس کی تفصیل آگے آ جائے گی. تو یہاں تک ہمارا آج کا سبق پورا ہوا. نیچے ایک ایکسرسائز ہے, آپ نے کیا کرنا ہے, یہ ایکسرسائز جو ہے وہ ہمارے سبق کے آخری حصے سے متعلق ہے, جس کو ہم کہتے ہیں ایکشن ورب سینٹنس, یعنی ایکشن ورب کا جملہ. تو یہاں پر کیا کریں گے آپ نے یہ کرنا ہے, آپ نے یہ بتانا ہے کہ ان جملوں کے اندر یہ سبجیکٹ ورب آبجیکٹ ہے یا یہ سبجیکٹ ورب ایڈوربیل ہے. ٹھیک ہے, سبجیکٹ ورب آبجیکٹ ہے یا سبجیکٹ ورب ایڈوربیل ہے. ٹھیک ہے, تو اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو پہلی مثال ہے اس کے اندر سبجیکٹ ورب ایڈوربیل, سبجیکٹ ورب ایڈوربیل. ٹھیک ہے, میں نے اردو بھی لکھ دی ہے تاکہ آپ اس کو سمجھ سکیں. اب یہ دیکھیں سبجیکٹ ورب ایڈوربیل. اب یہ راؤنڈ جو ہے نا پریپوزیشن ہے, دا سن یہ ناؤن ہو گیا, تو یہ ایڈوربیل. سبجیکٹ ورب ایڈوربیل, سبجیکٹ ورب, کیا یہ ایڈوربیل ہو سکتا ہے؟ یہاں پر حافظ ایٹس ڈنر, حافظ رات کا کھانا کھاتا ہے, تو یہاں پر کچھ پریپوزیشن نظر آ رہا ہے آپ کو؟ نہیں آ رہا, تو یہ ہے سبجیکٹ ورب آبجیکٹ. ٹھیک ہے, آپ نے بالکل صحیح سوچا. اور اس طرح آپ نے یہ 15 جملے ہیں وہ آپ نے پورے کرنے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ تھا آج کا سبق. اگر آج کے سبق میں کوئی بات مشکل ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. میں ہوں عطا رفیع. اگلی کلاس کے ساتھ پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.